आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत मौजूद है और वंदे मातरम का जज्बा उसकी ताकत की अलामत है। लोकसभा में आज इंतखाबात से मुताल्लिक इस्लाहात पर, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस होगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू साल 2023-24 के लिए सरकर्दा दस्तकारों को एजाज बख्शने के लिए आज नई दिल्ली में दस्तकारी अवार्ड्स अता करेंगी। भारत ने शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा ममालिक के साथ ठोस कोशिशें करने की खातिर शेरों से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद में शामिल होने पर जोर दिया है। जापान के शुमाल मशरिक़ी साहिल पर 7.5 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम कटक में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखता है क्योंकि वंदे मातरम की रूह उसे तक़वियत देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत या नज़्म नहीं है, बल्कि लोगों को उनके फ़राइज़ के तई जगाने की तरगीब का ज़रिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वंदे मातरम मुल्क के लिए तहरीक का वसीला है क्योंकि अवाम आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में कल लोकसभा में बहस के दौरान ये बात कही। कौमी गीत वंदे मातरम को साल 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भाव गीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। बहस की शुरुआत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने पूरे मुल्क को तवानाई और तहरीक दी, जिससे जद्दोजहद आज़ादी को तक़वियत हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग ने साल 1937 में वंदे मातरम की मुखालिफत की सियासत का रास्ता अपनाया। जनाब मोदी ने वंदे मातरम से समझौता करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कौमी गीत के मामले पर मुस्लिम लीग के आगे झुक गई। वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारे लगाए और उस वक्त के कांग्रेस सदर जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की मजम्मत करने के बजाय वंदे मातरम पर तहकीक शुरू कर दी। जिन्ना की जानिब से वंदे मातरम की मुखालिफत करने के महज 5 दिन बाद जनाब नेहरू ने यह तहकीक शुरू कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम मुल्क के माजी, हाल और मुस्तकबिल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कौमी गीत ने मुजाहिदीन आज़ादी को बरतानवी राज के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वंदे मातरम मुल्क की रूह है और हर भारतीय इसे गाते हुए फख्र महसूस करता है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1896 के कांग्रेस इजलास में इसे पढ़ा। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि वंदे मातरम पर कराई जा रही बहस का मकसद बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मौज़ूआत से तवज्जो हटाना है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम ने लोगों को मुत्तहिद किया। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम का मकसद फ़िरका वाराना सियासत को मुस्तरद करना था। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बांसुरी सुराज, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर, समाजवादी पार्टी की इकरा चौधरी, जेडीयू के लवली आनंद, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा और टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने भी बहस में हिस्सा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मजमूई तौर पर 66 अरकान ने वंदे मातरम पर हुए मुबाहिसे में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क ने यह देखा कि किस तरह सभी ने ऐवान में वंदे मातरम पर
آدھی رات تک بحث کی۔ جناب بلّا نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے تعمیری مباحثے ایوان میں منعقد ہوتے رہیں گے، جس کے بعد ایوان کی کارروائی ملتوی کی گئی۔ آج لوک سبھا میں انتخابات سے متعلق اصلاحات کے معاملے پر بحث ہوگی۔ اس دوران راجیہ سبھا میں قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر بحث ہوگی۔ اس کے علاوہ آج نئی دلی میں پارلیمنٹ لائبریری عمارت کے GMC بالا یوگی آڈیٹوریم میں قومی جمہوری اتحاد NDA کی پارلیمانی میٹنگ ہوگی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں NDA کے سبھی ممبران سے اس میٹنگ میں موجود رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں سال 2023 اور 24 کے لیے ماہر کاریگروں کو دستکاری انعامات عطا کریں گی۔ ایک بیان میں ٹیکسٹائل کی وزارت نے بتایا ہے کہ یہ باوقار قومی انعامات غیر معمولی دستکاری مہارت اور بھارت کے گوناگوں اور متنوع دستکاری ورثے کے تحفظ اور فروغ کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق ٹیکسٹائل کے وزیر گری راج سنگھ اور ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت پوترا مارگریٹا بھی تقسیم انعامات تقریب میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ان انعامات میں باوقار شلپ گرو انعامات اور قومی انعامات شامل ہیں۔ سال 2023 اور 24 کے لیے 6 کاریگروں کو شلپ گرو انعام جبکہ 18 کاریگروں کو قومی انعامات دیے جائیں گے۔ سال 2002 میں شروع کیا گیا شلپ گرو انعام دستکاری کے شعبے میں بے مثال مہارت، جدت طرازی اور بھارت کی دستکاری روایات کے تحفظ میں گراں قدر تعاون کے اعتراف میں دیا جانے والا سب سے اعلیٰ انعام ہے۔ وہیں سال 1965 میں شروع کیے گئے قومی انعامات دستکاری کی مختلف اقسام میں بے مثال مہارت کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں۔ ہر سال 8 سے 14 دسمبر کے دوران دستکاری کے قومی ہفتے کے تحت ملک کی دستکار برادری کا جشن منایا جاتا ہے۔ دلی سے پریا مانڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے شیروں کی بڑی آبادی والے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شیروں کو بچانے کی کوششوں کو تقویت پہنچانے کے لیے انٹرنیشنل بگ کیٹ الائنس IBCA میں شامل ہو جائیں۔ IBCA کے تحت شیروں کے تحفظ کی مشترکہ پہل سے متعلق کل نئی دلی میں اعلیٰ سطحی بات چیت کی صدارت کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ بھارت سال 2026 میں نئی دلی میں عالمی بگ کیٹس چوٹی کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ جناب یادو نے شیروں کی نسل کی مختلف اقسام والے ممالک کو اشتراک، تحفظ سے متعلق حکمت عملیوں کے تبادلے اور بہترین طریقہ کار مشترک کرنے کے لیے مدعو کیا۔ جناب یادو نے شیر، ببر شیر، سنو لیپرڈ، چیتا، تیندوا، پیوما اور جیگوار جیسی شیروں کی نسل کی ماحولیاتی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں انہیں اہم قرار دیا۔ وزارت خارجہ آج نئی دلی میں 5ویں اٹل بہاری واجپئی یادگاری لیکچر کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سنگاپور کے وزیر اعظم کے سینئر مشیر ٹوئی چی ہین بدلتی دنیا میں دیرپا شراکت داریوں کے موضوع پر لیکچر دیں گے۔ یہ سالانہ یادگاری لیکچر سیریز دور اندیش سابق وزیر اعظم اور رہنما اٹل بہاری واجپئی کی جانب سے ملک کی تعمیر اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے طور پر ان کے تاحیات تعاون کو خراج عقیدت کے طور پر منعقد کی جاتی ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ 2015 اور 2024 کے درمیان بھارت میں TB کے معاملات میں 21% کی کمی آئی ہے، جو عالمی سطح سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ کے جاری موسم سرما کے اجلاس کے موقع پر کل راجستھان کے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کے دوران جناب نڈا نے کہا کہ TB سے متعلق عالمی صحت تنظیم کی رپورٹ 2025 کے مطابق ملک میں اب TB کے کامیاب علاج کی شرح 90% ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ فضائی خدمات کے حالیہ بحران کے لیے انڈیگو پوری طرح ذمہ دار ہے اور وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہی۔ DD نیوز کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں جناب نائیڈو نے کہا کہ پروازوں میں رکاوٹ پیدا ہونے اور ان کے منسوخ ہونے کی وجہ انڈیگو کی جانب سے اس کے عملے اور پائلٹ کے سلسلے میں بد انتظامی تھی، نہ کہ فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشنز FDTL رہنما خطوط۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت کسی دباؤ میں نہیں ہے اور اس نے ہمیشہ ہر ایئر لائنز کے ساتھ مساوی سلوک کیا ہے۔ جناب نائیڈو نے مسافروں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور حکومت بہتر اور محفوظ کام کاج کے لیے قریبی نظر رکھے گی۔
اور سیفٹی کی جب بات آتی ہے تو سیفٹی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی رہتی ہے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے سیفٹی کے سینس میں ہمیں کچھ نرنے لینا پڑے تو اس کا بھی ریسپیکٹ یاتریوں کو کرنا پڑے گا، کیونکہ سیفٹی از آف دا اٹموسٹ پرائیورٹی۔ یہ ایک جو انسیڈنٹ ہوا ہمارے ایویشن کو یا پھر ہمارے ایویشن کی جو شکتی ہے یا پھر ہمارے پیسنجر کی جو شمتا ہے اس کو کنیکٹ نہ کرے، وہ ایک دم بہت مضبوط ہے۔ اس دوران شہری ہوابازی کے سیکریٹری سمیر کمار سنہا نے کہا ہے کہ فضائی خدمات تقریباً معمول کے مطابق ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کل انڈیگو نے 1800 پروازیں چلائیں جو کہ اس کے معمول کے پروگرام کے قریب ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آکاسا، ایئر انڈیا ایکسپریس اور اسپائس جیٹ سمیت دیگر ایئر لائنوں نے بھی اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ خدمات فراہم کی۔ انڈیگو کی پروازیں منسوخ ہونے کے درمیان ریفنڈ اور سامان کے معاملے پر بات کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ ایئر لائن نے تقریباً سبھی کا کرایہ واپس کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 90% سامان پہلے ہی بھیجا جا چکا ہے اور ایئر لائن بقیہ سامان کو مسافروں کو دیے گئے پتے پر بھیج رہی ہے۔ کیرلا میں مقامی اداروں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کیرلا کے 7 جنوبی اضلاع میں مقامی اداروں کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل آج صبح شروع ہوا۔ تینوں بڑے سیاسی محاذ جن میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے، کانگریس کی زیر قیادت یو ڈی ایف اور سی پی ایم کی قیادت والی ایل ڈی ایف شامل ہیں، سبھی اضلاع میں فعال طور پر انتخابی میدان میں ہیں۔ متعدد چھوٹے اتحاد اور آزاد امیدوار بھی کچھ اضلاع میں انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 3 کارپوریشنوں، 39 میونسپیلٹی، 7 ضلع پنچایتوں، 75 بلاک پنچایتوں اور 471 گرام پنچایتوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ اس دوران ریاست کے 7 شمالی اضلاع میں انتخابی مہم جاری ہے، جہاں منگل کے روز پولنگ ہوگی۔ آکاشوانی نیوز ترووننتپورم سے سمتی ایم پلوروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔ گوا نائٹ کلب آتش زدگی سانحے کے معاملے میں عدالتی جانچ کے دوران مقامی انتظامیہ کی جانب سے کی گئی بڑی کوتاہیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس دوران پولیس نے کلیدی ملزم کو پکڑنے کی کارروائی شروع کر دی ہے، جو بیرون ملک فرار ہو گیا ہے۔ جانچ کے دوران پایا گیا کہ مقامی سرپنچ نے کلب کے لیے تجارتی لائسنس سمیت کئی اجازت نامے جاری کیے۔ اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ اس احاطے کو سیل کرنے میں ناکام رہی جو گوا پنچایت راج قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مارچ 2024 سے غیر قانونی طریقے سے چل رہا تھا۔ جاپان کے شمال مشرقی حصے میں کل رات 7.5 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا۔ جاپان کے موسمیات کی ایجنسی نے کہا کہ یہ زلزلہ آموری خطے کے ساحل سے تقریباً 80 کلومیٹر نزدیک آیا۔ 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کی وجہ سے 70 سینٹی میٹر تک سونامی کی لہریں اٹھیں۔ مردوں کے کرکٹ میں میزبان بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز آج سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلا میچ اوڈیشہ کے کٹک کے بارہ باٹی اسٹیڈیم میں شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے پر لوک سبھا میں اس پر خصوصی بحث سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی کے طور پر پیش کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ وندے ماترم جدوجہد آزادی اور آزاد بھارت کا ویژن بھی بنا۔ مہاراشٹر اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا وندے ماترم سے آغاز ہونے سے متعلق خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو کے اس بیان کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر شائع کیا ہے کہ ملک میں 5-6 بڑی ایئر لائنز کے لیے جگہ، حکومت چاہتی ہے کہ نئی کمپنیاں آئیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں ہر چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے اور وندے ماترم کا جذبہ اس طاقت کی علامت ہے۔ لوک سبھا میں آج انتخابات سے متعلق اصلاحات پر، جبکہ راجیہ سبھا میں وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ پر بحث ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سال 2023-24 کے لیے سرکردہ دستکاروں کو اعزاز بخشنے کے لیے آج نئی دلی میں دستکاری ایوارڈز عطا کریں گی۔ بھارت نے شیروں کے تحفظ کے لیے متعلقہ ممالک کے ساتھ ٹھوس کوششیں کرنے کی خاطر شیروں سے متعلق بین الاقوامی اتحاد میں شامل ہونے پر زور دیا ہے۔ جاپان کے شمال مشرقی ساحل پر 7.5 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام کٹک میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.